नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह तौबा की आयत नंबर 73 से अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। रब करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदुल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िकीना वग़लुज़ अलैहिम फमावहुम जहन्नम व बिअसल मसीर। कि ए नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करें और उन पर सख्ती करें। उनका ठिकाना दोज़ख है और बहुत बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो ग़ज़वा तबूक तक 9 हिजरी मुनाफिकीन के जितने भी मामला थे, अल्लाह करीम की तरफ से उन पर पर्दा डाला गया और बावजूद इसके कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 दफ़ा उनकी निशानदेही करवाई गई मुनाफिकीन की, लेकिन पर्दा चाक नहीं किया गया। तो जब हद से तजावुज़ कर गए मुनाफिकीन, तो फिर अल्लाह करीम ने जो थे उनके सारे पर्दे जो आया कर दिए। और पर्दे आया करने के बाद अब रब करीम ये हुक्म दे रहा है कि इनके साथ भी आप जो है वो जहाद करें। कुफार के साथ जो जहाद होगा वो तो तलवार के साथ जहाद होगा। को जो सरीहन कुफर करता है उसके साथ जो जहाद की नोयत होगी वो तलवार के साथ जहाद होगी, लेकिन मुनाफिकीन के साथ तलवार के साथ जहाद नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुनाफिक उसको कहते हैं जो मुसलमान हो मगर ज़ुबान का इकरार करके मुसलमान, ज़ाहिरी तौर पर कहे कि मैं मुसलमान। तो जो भी सज़ा सुनाई जाती है दुनिया में, जो भी वो इंसान के कौल की वजह से होती है, अमाल की वजह से होती है। उसके अंदर जो छुपी हुई बात है उस पर कभी ताज़ीर या सज़ा नहीं दी जाती। तो जब तक कोई मुनाफिक जो था, जो अपने आप को मुसलमान कहता था, ऐसी बात ना कर दे जिससे कुफर साबित हो जाए, उस वक्त तक उसके साथ कुफर के काफिरों वाला मामला नहीं किया जाना। तो यहाँ जो अल्लाह ने फरमाया, जिक्र दोनों का किया और ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, वग़लुज़ अलैहिम, उनके साथ सख्ती करें। कि अब जैसा जैसा उनका रवैया होगा, जो बंदा इस्लाम की दुश्मनी में छुपा रहेगा, मुनाफिक है बेशक लेकिन इस्लाम की दुश्मनी में छुपा रहा, उसके साथ उसका मुआखज़ा नहीं किया जाएगा। मुआखज़ा उस शख्स का किया जाएगा या तो वो सरीहन कुफर पर आ जाए, सामने खड़ा हो जाए इस्लाम के सामने, तो फिर उसका इलाज ये है कि उसके साथ तलवार के साथ जिहाद किया जाएगा। मगर जो मुनाफिकीन हैं, जो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हैं मगर उनकी हरकतें जो हैं वो इस्लाम के लिए फ़ायदा मंद नहीं, तो उनके साथ तदीबी कार्रवाई की जाएगी, जिसको कहते हैं मुआशरती बाइकाट किया जा सकता है। उनके साथ लेन देन ख़त्म कर दें, बोलचाल ख़त्म कर दें। तो इस तरह के मामला जो थे वो मुनाफिकीन के साथ किए जा सकते हैं। मुनाफिक को कत्ल नहीं किया जा सकता। ये फ़र्क है काफिर में और मुनाफिक में। ये फ़र्क है कि काफिर अल-अलान इनकार करता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात का, जबकि मुनाफिक अल-अलान ऐलान नहीं करता। वो कलमा पढ़ता है, वो नमाजें भी पढ़ता है, वो रोज़े भी रखता है और अगर दिल चाहे तो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करता है, लेकिन उसके दिल के अंदर ईमान नहीं होता। वो बस दुनिया को दिखाने के लिए या मुसलमीन को राज़ी रखने के लिए या अपने दुनिया के मफादात को हासिल करने के लिए वो छुपाए रखता है अपने असल को। तो जब तक उसका असल बाहर निकल कर ना आए, उस पर कुफर साबित ना हो, उस वक्त तक उसके साथ कुफर का मामला नहीं किया जा सकता। ये फ़र्क है, ये याद रखिएगा कि मुनाफिक और काफिर की इसलिए अल्लाह करीम ने जहाद की नोयत अलग है। जो कुफर पर आ गया उसके तो साथ कताल का हुक्म दे दिया ना रब करीम ने, इनकी बेहकनी की जाए। लेकिन मुनाफिक के साथ ये है कि उसके साथ तदीबी कार्रवाई की जाए और उसको जो है वो जब नंगा हो जाए, कुफर पर आ जाए, तो फिर उसके साथ वही मामला किया जाएगा जो कुफार के साथ किया जाता है। तो यहाँ रब करीम ने अब उनके जो सारे पर्दे थे वो चाक कर दिए
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے میں نے عرض کی تھی کہ تبوک کی واپسی پر چند لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا رستے میں، کہ ان کو سواری سے گرا کر کسی طرح ان کو شہید کر دیا جائے۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بتا دیا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دوسرے حضرت اسامہ تھے شاید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی سواریوں کو بگا دو، یعنی کہ وہ منافق تھے، اگر کافر ہوتے تو وہیں ان کا سر قلم کر دیا جاتا، چونکہ منافق تھے، ظاہری طور پر اسلام کا مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے، تو ان کی سواریوں کو بگا دیا گیا۔ وہ جو خدشہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گند پہنچانے کا، تکلیف پہنچانے کا یا نقصان پہنچانے کا، اس کو رفع کر دیا گیا۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے نا، تو آپ نے ان کو بلا کر پوچھا ان لوگوں کو، تو انہوں نے قسمیں اٹھانی شروع کر دی، وہ آگے یہ ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ قسمیں اٹھانی شروع کر دی کہ نہیں ہم نہ تھے، ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہ تھا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی کئی احادیث مبارکہ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر پر جو تھے وہ حد لگاتے تھے۔ ظاہر جب ہو جائے نا کسی کا گناہ، کسی کی کوئی ایسی عمل ظاہر ہو جائے جس پر حد لگائی جائے، تعزیر لگائی جائے، سزا دی جائے، اسی پر ہی حد لگائی جاتی ہے، کسی کے باطن پر سزا نہیں دی کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ ایک میرے ذہن میں اب وہ غزوہ نہیں، یہ شاید غزوہ احد کا واقعہ ہے، ایک صحابی نے کسی کو قتل کر دیا، کافر کو، لیکن وہ جب قتل کرنے سے پہلے وہ اسلام قبول کر گیا، یعنی کہ جب اس کو تلوار لے کر قتل کرنے لگے تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو پھر بھی اس صحابی نے اس کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کافر تھا، مشرک تھا۔ تو آپ نے فرمایا تو اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے حبیب اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو اس کے دل کے اندر کی بات کو جانتا ہے؟ بات سمجھ آئی کہ جو بندہ اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لہذا جو اقرار کرتا ہے ہم اس کو کافر کہنے کے کسی طور بھی اہل نہیں ہیں۔ بھائی اندر کا جو حال ہے وہ رب جانتا ہے یا رب کا رسول جانتا ہے، سب سے بہتر تو رب جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان لوگوں کے معاملات کو عیاں کیا جاتا تھا جن کو رب چاہتا تھا۔ کلیتاً غیب کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تھا، یہ عقیدہ اپنا رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا بھی غیب کا علم تھا وہ اللہ کی عطا سے تھا، اللہ جس قدر چاہتا اپنے محبوب کو عطا کر دیتا۔ اللہ نے عطا کیا، آپ کی خلق، کائنات کی خلق سے پہلے بھی اور کائنات کی خلقت، یہ دنیا مٹ جانے کے بعد کا معاملات بھی اللہ کریم اپنے محبوب کو بتایا، مگر کلیتاً جو علم تھا وہ رب کریم کے پاس تھا۔ اور رب وہ ذات ہے جو دلوں کے بھید کو بھی جانتا۔ تو یہاں اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ اب ان کا جو معاملہ تھا نا بین والا وہ ختم، جو اسلام کو یا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے اس کا کلا کما کرے، اس کے ساتھ دو ہاتھ کریں۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یخلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَاتَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَحَمُّوا بِمَا لَهُمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَنْ يَتُوبُوا خَيْرًا لَكُمْ وَأَنْ يَتَوَلُّوا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ تو اس آیہ مبارکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، جو میں ذکر اوپر کر رہا تھا کہ انہوں نے اللہ کی قسمیں کھا کر کہا کہ ہمارا ہرگز ایسا ارادہ نہ تھا۔ اور یہ ایک موقع پر ایسا نہیں ہوا، کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کیا کہ وہ کرتے تھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بد کلامی کرتے، محفلوں میں بیٹھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق توہین آمیز کلمات کرتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس آتے، آپ پوچھتے ان سے کہ تم نے ایسے کہا تھا، تو صاف انکار کر دیتے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب یہ منافقین جو ہیں یہ میرے ہی نام کی قسمیں کھاتے ہیں، جب قسم کھانے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے، حالانکہ انہوں نے، اب دیکھیں کفر کیا تھا ان کا، کفر یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کا انکار کرنے کو اللہ نے یہاں کفر نہیں کہا، اللہ کو تو وہ مانتے تھے۔ کفر کیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جو تھے، آپ کی شان کے متعلق جو تھے، جملے غلط استعمال کرتے تھے، آپ کی توہین کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی کہ آپ کا جو مقام رب کریم نے عطا کر رکھا تھا اس مقام کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے کفر کیا ہے۔ اے میرے محبوب تیرے سامنے آ کر تو یہ کہتے ہیں، قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا، مگر انہوں نے کیا ہے۔
ایک اسی طرح ایک منافق تھا، اس نے یہ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، جلاس بن سوید اس کا نام تھا، اس نے یہ کہا کہ جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں اگر یہ سچ ہے، اگر یہ برحق ہے تو ہم تو پھر گدھے سے بھی بدتر ہیں. یہ اس نے بات کی، اس پیرائے میں بات کی کہ یعنی کہ وہ جو لے کے آئے ہیں اس جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں. استغفر اللہ نعوذ باللہ. تو وہاں پر ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جو کچھ تو نے کہا ہے نا، میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا جا کر. اور انہوں نے جا کر بتایا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا جلاس، کیا تم نے یہ بات کہی؟ تو اس نے اللہ کی قسم اٹھا دی کہ اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول میں نے نہیں کی، میں نے یہ کلمہ کفریہ نہیں کیا. تو قسم اٹھا کر بچ گیا. مگر اللہ کریم نے تو بتا دیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کے دل کے اندر نفاق ہے. تو جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی نا یہ والی، جس میں اللہ کریم نے ذکر کیا کہ جو توبہ کر لے گا تولوا فإن يتوبوا خیر لکم، جو توبہ کر لے گا اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا. تو یہ روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ جلاس جو تھا اس نے توبہ کر لی. جب یہ آیت مبارکہ سنی نا تو واپس پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کر اپنے اس جرم کو قبول کیا. کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے یہ بات کی تھی مگر میں آپ سے اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور اللہ نے بھی اس کی توبہ قبول کر دی. اور بعد میں یہ شخص زندہ رہا اور پھر جہاد بھی کرتا رہا اور کسی جہاد میں یہ شہید ہوا. تو اس طرح یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہ کہا کہ یہ ایمان لانے کے بعد کفر انہوں نے اختیار کیا. تو کفر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق یہ تو بدگمانی رکھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والا ہو کر پلٹ گیا، منافقت پر چلا گیا، تو اس پر اللہ کریم جو ہے وہ اپنا عذاب وہ ہے نازل کرے گا. مگر جو توبہ کر لے، جب بھی جس بھی حال میں ہو انسان، بھلے کفر تو ایک معاملہ ہے نا کہ انسان مانتا ہی نہیں اور اسے باز آ جائے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں تیرے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا جو تم نے جاہلیت کے باعث، کفر کے باعث کیے. اسی طرح منافق ہیں، اگر منافق بھی اللہ کے ہاں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کریم اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا جو توبہ کر لے اس کو میں معاف کر دوں گا، مگر جو اپنی بات پر ڈٹا رہے اس کے لیے میرے پاس دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر یہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا نہ آخرت میں ان کو مددگار ہوگا، کہ جس کو رب چھوڑ دے گا نا اس کا پھر کوئی والی اور مددگار نہیں رہے گا. اسی طرح اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهُ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدِّقَنَّ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ مولا اگر ہمیں اپنے فضل سے تو عطا فرما دے، دنیا عطا فرما دے، مال و دولت عطا فرما دے، تو ہم ضرور تیری راہ میں خیرات کریں گے، تقسیم کریں گے، نفاق کریں گے، اور ہم ضرور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ ایک صحابی تھے، پہلے تو منافق ایک صحابی ہیں صلبہ بن حاتب بن عمرو انصاری، ان کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے، لیکن یہ تفاسیر کی کتب میں دو لوگوں کا ذکر ہے. ان کا نام بھی صلبہ ہی تھا، صلبہ بن ابی حاتب تھا جس کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے منافق. اور یہ صلبہ بن حاتب بن عمرو انصاری جو تھے یہ بدری صحابی ہیں. اور بدری صحابی کے متعلق یہ نہیں قیاس کیا جا سکتا کہ جو بدری صحابی ہیں ان کو تو اللہ رسول نے جنت کی بشارت دے رکھی ہے. تو جو بدر میں جنگ میں شامل ہوئے غزوہ میں، ان میں سے کوئی بھی منافق نہیں ہوا. لہذا یہ صلبہ اور تھا، صلبہ بن ابی حاتب اس کا نام تھا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے مال عطا فرما دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر افسوس ہے اے صلبہ، تمہارے پاس مال کم ہو تم اس پر شکر ادا کرو یہ اچھا ہے، یا زیادہ مال ہو تم اس کا شکر نہ ادا کرو یہ اچھا ہے. تو پھر دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا دوسری نشست میں آ کر، پھر اس نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے حبیب میرے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے مال عطا فرما دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو سمجھایا مگر وہ پھر باز نہ آیا. تیسری دفعہ پھر آ کر یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا، دنیا مانگی جس کا ذکر اللہ کر رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہو جاؤ؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی
جب دعا فرما دی تو اللہ کریم نے اس کو مال عطا کر دیا، اور اس قدر مال عطا کیا، اس کے پاس بکریاں تھیں، اس کی اتنی افزائش ہو گئی ان کی بکریوں کی، اتنی تعداد بڑھ گئی کہ جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اللہ کریم نے قبول کر لی۔ مگر اللہ جو فرما رہا ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا، اس نے وعدہ کیا کہ جب اللہ کریم مجھ کو عطا کرے گا تو میں اس میں سے خرچ کروں گا، مگر فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، پس جب اللہ نے اس پہ اپنا فضل کر دیا تو اس نے بخل کرنا شروع کر دیا اور روگردانی کرتے ہوئے پھر گئے۔ تو جب اس کے پاس مال و اسباب بہت زیادہ ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زکوٰۃ کے لیے لوگوں کو بھیجا کرتے تھے تو ایک صحابی اس کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا پہلے دوسرے لوگوں سے اکٹھی کر لو پھر میرے پاس آنا۔ تو وہ صحابی جو تھے وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے جب اس کے پاس دوبارہ آئے تو اس نے پھر لعل اللہ سے کام لیا اور زکوٰۃ دینے سے تھوڑا سا کترایا۔ تو اس صحابی نے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایک دست میں یہ بات کی تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اللہ پہ معاملہ اس کو چھوڑ دیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ان سے زکوٰۃ وصول نہیں کی، قبول ہی نہیں کی۔ جب بھی یہ لے کر آتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول نہ فرماتے، اور یہی طریق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا۔ حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، اللہ کے خلیفۃ الرسول ہیں کہ جنہوں نے زکوٰۃ کے منکرین کے ساتھ جہاد کیا، قتال کیا، مگر یہ کیونکہ اس کا علم تھا ابوبکر صدیق کو کہ اس کا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، تو آپ نے بھی اس کا مال قبول نہ کیا، اور یہی کام جو تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ یعنی کہ دو ادوار جو تھے صحابہ کرام کے، ان دونوں ادوار میں یہ شخص جو تھا یہ لے کر مال آتا رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، اس میں بھی لے کر آیا، آپ نے قبول نہیں کیا۔ ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں لے کر آیا، آپ نے قبول نہیں کیا۔ عمر بن خطاب کی بارگاہ میں لے کر آیا، آپ نے قبول نہیں کیا۔ تو سمجھ کے آتی ہے کہ رب کریم کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کریم وہ جو تیرے دل کے اندر بات ہے نا اس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ تو مال خوشی سے دے رہا ہے یا جو دنیا کو دکھانے کے لیے دے رہا۔ تو اس فلسفے کی بھی سمجھ انسان کو یہاں پر آ گئی۔ ایک تو اللہ سے فضل طلب کرنا اور کہنا کہ مولا مجھے عطا کر، یہ بھی جائز ہے، اور کسی اپنے سے بڑے کو یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھ پر عنایت کر دے، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اس دور میں تو سب سے بڑے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آج کے دور میں اپنے ماں باپ سے آپ کہہ سکتے ہیں، اپنے استاد سے کہہ سکتے ہیں، کسی بھی بزرگ سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرے، اللہ مجھ پر رحم کرے، اللہ وہ سننے والا ہے اور اللہ پھر عطا کرتا ہے۔ مگر اللہ یہ بات سمجھا رہا ہے کہ بندے اگر میں تجھ پہ اپنا فضل کروں، تو نہ بھی مانگے تو ابھی تو اللہ کا فضل ہے نا۔ اگر میں نہیں طلب کرتا رب کریم سے تو کیا جو کچھ اس نے مجھ کو عطا کیا ہے یہ اس کا فضل نہیں ہے؟ یہ بھی تو اس کا فضل ہے نا۔ تو بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ جب بھی کسی بندے پر اللہ کا فضل ہوتا ہے تو اسے بخل نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے انسان کو دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو دل کو تنگ کرتا ہے نا، جو اللہ کے راستے میں مال خرچے کرنے کے لیے اپنے دل کو تنگ کرتا ہے نا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ کیا نا تو سمجھے خدا بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا، اس پر ہم بات کر چکے، ایک ہے جس کو دتکار دیا نا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کو سمجھ لے خدا نے بھی دتکار دیا۔ تو جو در مصطفیٰ سے دتکارا گیا وہ در خدا سے بھی دتکارا گیا۔ تو بھلے جتنا مرضی مال ہو، فضل ہو اللہ کریم کا، اگر آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے بخل سے کام لیتے ہیں، دل تنگ کر کے دیتے ہیں، کسی کو اگر دیتے ہیں تو پھر احسان جتا کر دیتے ہیں، یہ ساری جو علامتیں ہیں یہ منافقوں کی ہیں۔ مومن جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو خوش ہو کے خرچ کرتا، کیونکہ وہ جو سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی مجھ کو دیا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، مجھے عطا کرنے والا وہ ہے۔ اور ایمان والا امانت کے طور پر اس مال کو خرچ کرتا ہے، وہ کبھی مالک اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، خرچ وہی نہیں کرتا جو اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے۔ تو جب فضل اللہ کا ہے، جب عطا اللہ کی ہے، دینے والا وہ ہے، پھر اس کے راستے میں دیتے ہوئے انسان کو کبھی بھی اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ جس کو بھی اللہ نے فضل کیا اور جتنا بھی کیا، یہ شرط نہیں ہے کہ میں کروڑ پتی یا ارب پتی ہوں گا تو پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ آپ 1 روپیہ بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، خالص اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے یہ روپیہ خرچ کر رہا ہوں، تو وہ کروڑوں اربوں پر بھی بھاری پڑ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ وہ ہے جو آپ کے اور میرے دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو نفاق کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے،
زبان کے ساتھ نہیں ہے، زبان سے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے نا، تب بھی وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو نفاق یہاں ہے، اور یہ بندہ آپ یاد رکھے کہ وہ ذات کہتی ہے، بار بار کہتی ہے کہ میں تو وہ ہوں جو تیرے دل کے حال کو جانتا ہوں۔ تو لہذا سبق یہ ہے کہ جب خرچ کریں نا تو اپنے دل کے ساتھ بھی یہ معاملہ کریں کہ مولا میں تیری رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ یہ نہ زبان سے تو آپ وہ کیا سٹنٹ بازی جیسے ہم نے لگا رکھی ہے، لگائی رکھیں، دور دور تک ہمارے فلسفے چلتے ہوں، اشتہار لگے ہوں، ٹی وی پر ہماری خبریں چل رہی ہوں کہ اس نے اتنی صحابت کی، اتنی صحابت کی، مگر دل میں اگر یہ بات نہیں ہے نا کہ میں نے اللہ کے راہ میں خرچ کی، تو وہ کروڑوں اربوں خرچ کیے ہوئے بھی آپ کے کسی کام کا نہیں، اللہ نہیں قبول کرے گا، اللہ اٹھا کر آپ کے منہ پر مارے گا۔ اللہ کو آپ کے مال کی قطعاً ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ مستغنی ہے، وہ اور غنی ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور وہ عطا کرنے والا ہے۔ تو جو دینے والا ہے وہ کبھی محتاج، ہمارے مال کا محتاج نہیں ہے۔ بس اللہ کریم دے کر اور واپس جب مانگتا ہے تو فقط دیکھنا چاہتا ہے کہ اب میری محبت میں یہ جو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے یہ کہاں تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ فلسفہ ہے، جب ایمان والے سے مانگا جاتا ہے تو وہ تن من دھن اپنا قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب ہوں، عثمان غنی ہوں، مولا علی شیر خدا ہوں، اس طرح کے صحابہ کرام تھے نا، وہ مال بھی دیتے تھے اور جان بھی دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو منافق تھے وہ اپنی جان بھی بچاتے تھے اور اپنا مال بھی بچاتے تھے۔ تو جب یہ عقیدہ انسان کا درست ہو جائے نا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے فضل کے سوا کچھ اور نہیں ہے، تو پھر انسان بخل سے باز آ جاتا ہے۔ تو پھر جو جان بوجھ کے بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو شمار کر لے کہ وہ ایمان والوں میں نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے منافقین کی جماعت کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کشادگی عطا فرمائے، جو بھی عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔